बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट 90s के अंदर हम एक टर्म से रूशनास हो चुके थे ग्लोबल विलेज के नाम से, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि जल्द एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और एक्स या ट्विटर जो सा है वो हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसी दूरियां और कुछ ऐसी नज़दीकियां लेकर आएगा कि हम शायद इस तरीके से ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनेंगे। ये शायद बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में नहीं था। आज हम जिस चीज़ को सोशल मीडिया कहते हैं, या एक समझ लीजिए कि सोशल नेटवर्क है, इसके मुतल्लिक बहुत सारे फ़ायदे कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि अब ये खाम ख्याली है कि हम शायद सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे यहाँ पे कुछ अरसा कबल फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम से भी इस टर्म को इसकी पैदा करदा मुसीबतों या प्रॉब्लम्स के लिए हैंडल करने की कोशिश की गई, और बहुत रीसेंट पास्ट के अंदर डिजिटल टेररिज्म की एक टर्म भी रूशनास कराई गई। मैं अपनी गुज़ारिशात इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल में ये डिजिटल टेररिज्म या वॉर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कोई खाम ख्याली नहीं, बल्कि ये वाकई एक बहुत संजीदा मसला है, और पाकिस्तान के लिए ये आने वाले वक्त में बहुत बड़े मसाइल खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान जो पहले ही वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से बहुत सारी मुसीबतों में मुब्तला है, यहाँ पे अगर इस किस्म का कोई टर्म ऑयल इस सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग की वजह से आया तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि शायद बाकी दुनिया के अंदर भी इस तरह की मुसीबतें या इश्यूज़ खड़े हों जिसकी वजह से पाकिस्तान की कमज़ोर फ़ॉरेन पॉलिसी मज़ीद कमज़ोरी का सामना कर सकती है। तो मैं बिल्कुल इस मौजू को और इस मसले को पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए एक ऐसा मामला समझता हूँ जिसको अगर एड्रेस ना किया गया तो शायद हमारी बहुत सारी चीज़ें मज़ीद स्टेक पे लग जाएंगी। अपनी गुज़ारिशात या तजावीज़ पेश करने से पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को 2-3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि ये सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया का कंसेप्ट डेवलप कैसे होता है, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या क्या हैं, इसकी बुनियाद कैसे होती है, और इसकी जो सारा स्ट्रक्चरिंग होती है, इसकी डेवलपमेंट की बेसिस क्या हैं, ताकि हम उसके मुताबिक कोई हल तजवीज़ करने की पोजीशन में आ सकें। सोशियोलॉजी की टर्म 19वीं सदी में अगस्ते कॉम्टे नाम के एक इंसान ने शुरू की, जो इसको पहले स्टार्ट के अंदर पॉजिटिविज़म कहता था। दैट मीन्स कि शुरू दिन से ही सोशियोलॉजी की जब मज़मून की एक बेसिस बनी तो वो थी ही इसलिए कि इंसानी माशरे के अंदर कैसे और किन बुनियादों के ऊपर पॉजिटिविटी को डेवलप किया जा सकता है, इसकी बहस और इसके लाहे अमल को बनाने के लिए मज़मून सोशियोलॉजी को डेवलप किया गया। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेहतर समझता हूँ वो युवाल नोह हरेरी को कोट करना समझता हूँ कि उसने बिल्कुल सही बात ये कहता है कि इंसानी मुआशरा जब भी बनना शुरू हुआ आज से कई हज़ारों या लाखों साल पहले, तो ये बेनिफिट्स या अदले बदले की एक ख़ास आप समझ लीजिए कि एक बुनियाद थी जिसकी वजह से इंसानी माशरे ने तश्कील पानी शुरू की। यानी कि कैसे चंद इंसान बहुत सारे इंसानों को अपने इर्द गिर्द इस तरीके से जमा करते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ और असाइनमेंट्स को माशरे में इस तरीके से डिवाइड कर लिया जाता है कि तमाम के तमाम माशरा के अंदर कामों की एक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो जाती है। मिसाल के तौर पर आज के ज़माने को अगर आप देखें तो इस वक्त जो कपड़े मैंने पहने हैं ये मैंने ख़ुद नहीं बनाए। मेरे घर जो ग्रॉसरी आती है इसको मैं ख़ुद प्रोड्यूस नहीं करता। जहाँ से ग्रॉसरी आती है वो आउटलेट्स मेरे नहीं हैं। जिस गाड़ी में मैं सफ़र करता हूँ ये मेरी डेवलप करदा नहीं है।
یعنی کہ میں ایز اے انسان اپنی ٹرانسپورٹ، کھانا پینا، اپنی ملازمت، اپنا روزگار، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اس میں معاشرے کے مختلف لوگ جو ان سے شامل ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کو بننے اور بنانے کے اندر جو سب سے زیادہ چیزیں کاربند ہوتی ہیں وہ ہیں آپس کا باہمی معاہدہ، ایک زبانی معاہدہ جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے بینیفٹس اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی سروسز لیتے ہیں۔ انہی بینیفٹس اور سروسز کا مجموعہ چھوٹی، درمیانی سائز کی یا بڑے سائز کا ایک معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے۔ وہی معاشرہ شہروں اور ملکوں کے اندر ایک ڈویژن یا ایک ڈیولپمنٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسکلی جو معاشرے کی بنیاد ہے وہ آپسی فائدے کے اوپر یا آپسی کاموں کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سے معاشرے بنے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے یا ایک دوسرے کی ضرورت ہونے کی خیالات اور ضروریات کے علاوہ ہمیشہ سے ہی انسانوں کے اندر ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں جو کافی کوشش کے باوجود یا نیچرلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی طور پہ اپنے خوف، لالچ، حسد، غیبت اور نقصان دینے کی خواہشات کو دبا نہیں سکتے۔ تو ایک ہی معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر باہمی ریوارڈ اور بینیفٹس کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے، وہیں پہ معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو اس معاشرے کے نیٹ ورک کو اپنے ذاتی لالچ اور فائدے کے لیے استعمال کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ ایسا میرا ماننا ہے کہ اصل میں تمام کے تمام انسانوں کے اندر لالچ بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، غیبت کا شوق بھی ہوتا ہے، دھوکہ دینے کی استطاعت بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کی تمام نیگیٹیوٹیز تمام انسانوں کی جبلت میں شامل ہے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ ریوارڈ اور بینیفٹ، چاہے وہ دنیاوی ہو اور چاہے وہ کسی مذہب کی وجہ سے بتایا جائے کہ آپ اگر اپنے لالچ، حسد، غیبت، دھوکہ دینا یا نقصان دینے پہ کی خواہش پہ قابو پا لیں گے تو آپ کو آپ کی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ موجودہ بینیفٹس کے لیے یا بعد از موت بینیفٹس کے لیے بہت سارے انسان جو ان سے ہیں وہ اپنے خوف، لالچ اور حسد کی خواہشات پہ قابو پا لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو انسانی معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوئی وہ قانون کی حکمرانی تھی۔ یعنی کہ معاشرے نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلے کچھ روایات کو جنم دیا۔ ان روایات نے آہستہ آہستہ قدم جماتے ہوئے انہی روایات نے قانون کی حیثیت بھی لی، اور قانون کی حیثیت آتے ہی ریوارڈ اور بینیفٹ کے ساتھ ایک پنشمنٹ اور پریزن کا کنسیپٹ بھی آیا۔ تو اب معاشرے کے اندر دو چیزیں ڈیولپ ہو گئیں: مذہب کا پرچار کہ جس کے مطابق خدا کی یا الوہی طاقتوں کی خوشنودی کے لیے یا انسانوں کی بہتری کے لیے اپنی نیگیٹیوٹیز کو قابو پانا، یا قانون کے ذریعے سے اور لا فار انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں یا پولیس یا فوج یا اس طرح کے دوسرے ادارے، اس کے ذریعے سے ان چیزوں پہ اس طریقے سے قابو پانا ہے پنشمنٹ کا خوف دے کے کہ انسانی معاشرے کے اندر بیلنس رہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ معاشرے کے اندر ایسے انسان ہونا جس کے اندر لالچ یا نیگیٹیوٹیز ہیں ایک نیچرل بات ہے، ہم میں سے زیادہ تر انسانوں کی جبلت میں شامل ہے۔ یا تو کوئی اخلاقی اقدار یا مذہبی اقدار یا پنشمنٹ کا جو خوف ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر ایسا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ مختلف مقداریں جو نیگیٹیوٹیز کی ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور پازیٹیوٹیز کو بڑھایا جا سکے۔ ان نیگیٹیوٹیز کو کم کرنے اور پازیٹیوٹیز کو بڑھانے کے لیے دونوں چیزوں کا استعمال انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ یعنی کہ ریوارڈ کا کنسیپٹ کہ اچھا کام کرنے سے، اپنی جبلتی خواہشات پہ قابو پانے سے آپ اپنی ریوارڈ پائیں گے معاشرے سے یا ریاست سے، اور اگر آپ اپنی جبلتوں پہ، منفی جبلتوں پہ قابو نہیں پا سکیں گے
تو پھر آپ کو سزا بھی دی جا سکے گی۔ اب جب ہمیں یہ بات ہم مان لیں اس بات کو کہ ایک ہی معاشرے کے اندر منفی اور مثبت رویے ہونا ایک عام سی بات ہے، تو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر ایک پرفیکٹ معاشرہ کبھی نہیں بنا سکیں گے کہ جس کے اندر کوئی انسان غلط بات یا منفی سوچے ہی نہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہی ہوگا کہ ہم پریزن یا پنشمنٹ کو اسٹیبلش کریں، یعنی کہ انصاف و عدل کے جو قوانین ہے ان کو اسٹیبلش کریں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ طبقات بینیفٹس اور ریوارڈز کا ایک ایسا نظریہ اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ جس کی وجہ سے منفی خیالات رکھنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے، یا وہ اس ریوارڈ یا بینیفٹ کے لالچ کے اندر یا اس کی اٹریکشن کے اندر اپنے برے خیالات یا نیتوں پہ قابو پا کر ایک فرد یا افراد یا معاشرے کو زیادہ بڑی تعداد کے اندر نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو سوشل نیٹ ورکنگ یا سوشل میڈیا کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں، جس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن پھیلنا، ہراسمنٹ ہونا، لوگوں کے اوپر غلط الزام لگانا، غلط تصاویر یا غلط جملے منسوب کر کے نقلی ویڈیوز ڈیولپ کر دینا، اس کے لیے اگر ہم صرف اور صرف پنشمنٹ کا سوچیں گے تو شاید تب بھی پوری کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر صرف اس کو اگنور کر کے صرف پیار محبت سے کچھ جملے بولیں گے، محبت کا پرچار صرف کریں گے، تو شاید تب بھی کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوگی۔ ہمیں اس سوشل میڈیا کے ایول سائڈ کو قابو کرنے کے لیے ایک کمبینیشن بنانا پڑے گا۔ جہاں تک پنشمنٹ اور ریوارڈ کا مطلب ہے کا تعلق رہ جاتا ہے، پچھلے دنوں کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم کے نام پہ کافی زیادہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان یا ریاست اس چیز کی بہکنی کرنے کے لیے کافی سنجیدہ ہے، کیونکہ کچھ نقصانات ہو چکے ہیں اور کچھ بڑے نقصانات ہونے کا خدشہ بہت زیادہ موجود ہے۔ لیکن میری تجاویز یہ ہوں گی، ظاہر ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے یہ تو وہ جانے اور وہ ایکسپرٹیز اس پہ رکھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ برائے مہربانی اس سوشل میڈیا کی ایول سائڈ کو سبسڈائز کرنے یا کم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر ایک ریوارڈ اور بینیفٹ کا ایک سسٹم یا اس کا پرچار بھی شروع کیا جائے، اور اس پرچار کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ لائک اٹریکٹس لائک کا کنسیپٹ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں ویسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے تو وہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے بڑے ایک اسٹرانگ نیٹ ورک کے تھرو پھیلائی جاتی ہے۔ سیکنڈلی، کیونکہ انسان کو خبریت کا بھی شوق ہے، انسان کو منفی باتوں کو وہ زیادہ جلدی اٹریکٹ بھی ہوتا ہے اپنی جبلتوں کی وجہ سے، تو ایسے لوگ اور ایسے جو ان سے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ خاص طور پہ جو اس طرح کے میڈیا پرسن ہیں یا سوشل میڈیا پرسنز ہیں جو اس طرح کی چیزیں، جو چکنی چپڑی باتیں یا چٹ پٹی باتیں یا ڈس انفارمیشن یا ہراسمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو ہر وہ انسان جس کے اندر یہ جبلت موجود ہے نیگیٹیوٹی کی، وہ اس کی طرف زیادہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد اگر آپ نوٹ کریں، ایسے لوگوں کے ارد گرد بہت جلدی ایک لارجر گروپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ملینز اور ملینز سے بھی زیادہ جو ان سے کنٹینٹ کریٹر موجود ہیں۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ کم از کم 10,000 ایٹ لیسٹ پورے پاکستان کے اندر ایسے کنٹینٹ کریٹر ڈیولپ کیے جائیں، اور ان کنٹینٹ کریٹر کو اپنے انالیٹکس اور اپنے الگورتھم سے
ان کی کہی ہوئی پازیٹیو باتوں کے لیے بھی ویسے ہی ایک کامیاب اور انالیٹک بیسڈ ایک نیٹ ورکنگ ڈیولپ کی جائے، تاکہ جہاں جہاں پہ بھی نیگیٹو یا شرارتی عناصر اس چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک خبر جو جھوٹی خبر ہے یا وہ منفیت پھیلانا چاہتی ہے، وہاں پہ اگر 1,00,000 بندہ فوری طور پہ اٹریکٹ ہو کے اس کو شیئر کرنے آ جاتا ہے یا اس پہ کمنٹ کرنے آ جاتا ہے، تو یہ 10,000 کی جو ایسے میڈیا پرسنز یا سوشل میڈیا پرسنز ہیں جو پازیٹیو بات کرتے ہیں، جو پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، جو لالچ، غیبت، دھوکہ دہی، انتشار سے بچنے کی متعلق بات کرتے ہیں، ان کی آڈینس کو ڈیولپ کیا جائے، ان کی آڈینس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، تاکہ جو ان سے منفی اثرات پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے کوئی وال کھڑی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ میری تجویز یہ ہوگی کہ یونیورسٹی اور کالج کے لیولز کے اوپر ایکڈیمک جو ریسرچ پیپرز اور ایکڈیمک ریسرچ جاری ہوتی ہیں، جو اب ہمارے بی ایس پروگرامز یا ایم فل یا پی ایچ ڈی میں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک لارجر نیٹ ورک کے طور پر ایسے اسٹوڈنٹس جو سوشل میڈیا کی پازیٹیو ٹیکنیکس کو اور ڈیولپ کرنے کی بہتر انسانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کی فنڈنگ بھی کی جائے اور ان کو انکریج بھی کیا جائے، اور وہ صرف اور صرف پیپر نہ لکھیں بلکہ ان کی ریسرچ ایک لائیو ریسرچ ہو، جس کے اندر صرف اور صرف کاغذی کام کی بجائے وہ لائیو گروپس کے اندر جا کر ایک ڈمی پہلے اور اس کے بعد ایک ریئلسٹک سوشل میڈیا گروپس بنائیں، اپنے یوٹیوب کے چینلز بنائیں، اپنے انسٹاگرام کے اور فیس بک کے چینلز بنائیں، اور وہاں سے جہاں جہاں پہ جن پاکٹس میں نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، ان سٹوڈنٹس کا جو لائیو پروجیکٹ ہے، اس لائیو پروجیکٹ کے ذریعے وہ یوتھ کو پازیٹیو میسیج دے کر ان کے اندر داخل کر سکیں۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہوگی کہ آپ نے بیمار جسم کے اندر اینٹی بائیوٹک ڈیولپ کرنی ہے یا اینٹی بائیوٹک داخل کرنی ہے، تاکہ وہ اندر کے وائرس یا جراثیم جو ان سے ہیں ان کو کھائے اور وہاں پہ پازیٹیوٹی پھیلا دے۔ یہ دو کام کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا کام اگر اس کے اندر ایک ایڈ کر لیا جائے، یعنی کہ پہلے تو 10,000 کے قریب ایک پازیٹیو سوشل میڈیا جو کمپین چلانے کے قابل ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو گرو کرایا جائے۔ دوسرا، یونیورسٹی اور کالج لیول کے اوپر ایسی ریسرچ کو فنڈ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سال کے اندر آپ کم از کم ایک ایوارڈ کا اجرا شروع کریں، جس کے اندر آپ بتائیں کہ فلاں بندے نے، یعنی کہ ہم نیگیٹو لوگوں کو تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ہراسمنٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل چیزوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ حکومت پاکستان کو چاہیے ایک اسپیشل ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ کرے۔ اس ایوارڈ کے ذریعے سالانہ، چاہے وہ صدارتی تمغہ ہو یا علیحدہ تمغہ ہو، ایسے لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا جائے۔ یعنی کہ وہی والی بات جو میں نے بات کے سٹارٹ میں کی تھی کہ انسان یا پریزن اور پنشمنٹ والی بات کی طرف چلتا ہے یا بینیفٹ اینڈ ریوارڈ کی طرف چلتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ پازیٹیوٹیز پھیلا سکتے ہیں، تو ان کو ریوارڈ کیا جائے یا ایوارڈ کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک میسیج جائے۔ میرے ذاتی خیال میں خالی خوف اور خالی ریوارڈ کچھ بھی شاید بہت زیادہ رزلٹ اچھے نہ دے سکیں۔ ہاں، اگر ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کمبینیشن کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھے رزلٹ دے گا، جو ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں بہت سارے چیلنجز کو بہتر طور پہ ڈیل کرنے کے لیے انیبل کر سکے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔